बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीर आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे कि हुकूमत शिकस्त खुर्दा किस तरह एक तरफ बानी पीटीआई को चुपके चुपके चोर दरवाज़ों से मुज़ाकरत का पैगाम भेज रही है, तरले मिन्नत कर रही है, जिसका इजहार खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने किया। दूसरी तरफ बानी पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि जो हमें मुज़ाकरात की हुकूमत दावत दे रही है, वो हुकूमत तो खुद ना आवाम के वोटों से आई, ना आवाम के एतमाद से आई, ना ही इलेक्शन जीती। एक जाली मैंडेट के ज़रिए आने वालों से मुज़ाकरात क्या करें, वो तो खुद मिन्नत तरला प्रोग्राम से हुकूमत करने, हुकूमत तो ले ली लेकिन अख्तियार उनके पास नहीं है। लिहाजा हमसे बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा वो बात करे जिसके पास कोई कानूनी हैसियत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मौजूदा हालात में ये कहना मुनासिब होगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कभी कहते हैं यह हुकूमत जाली है, मौलाना फजलुर रहमान गुज़श्ता रोज़ काबीना के इजलास में कहा उन्होंने असम्बली के, फ्रॉड है, चीट है, आज़ाद नहीं है। लेकिन मैं हुकूमत के साथ नहीं मिलूंगा और उनके साथ नहीं मिलूंगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाबर सत्तार ने एक जबरी गुमशुदा शख्स की गुमशुदगी पर अदारों को खूब डांट डपट पिलाई और आईजी इस्लामाबाद से कहा कि आप मुझे मुल्ज़म चाहिए, दिन दिहाड़े किसी को गायब कर देना ये गैर इंसानी और गैर आइनी और गैर कानूनी है। बहुत हद हो गई बर्दाश्त की। नाज़रीन, इसी किस्म के फैसले और गुफ्तगू की वजह से जस्टिस मोहतरम मोहसन साहब के गिर्द उनकी डिग्री जाली करने का ड्रामा किया गया। लेकिन इस वक्त तमाम तर नजरें आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ हैं और उनके करीबी हलकों का कहना है वो सिर्फ आइन के मुताबिक करेंगे। क्या आने वाले दिनों में फार्म 47 की चोरी के मैंडेट से आने वाली हुकूमत का धड़म तख्ता होता है? इसके अलावा और बहुत सी खबरों पे मुख्तसर सा रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में कहा कि ये शख्स, ये हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से आई है, धोखाधड़ी से आई है, जो 24 करोड़ आवाम की अक्सरियत के फैसलों को पाँव के तले रौंद कर जाली फार्म और साजिशों के जरिए आई है, इसने ना सिर्फ जमहूरियत कमज़ोर की बल्कि मुल्क की इकानमी को इस हाल पे ले आया कि पाकिस्तान के दरीना दोस्त सऊदी अरब, यूएई और चीन तक कर्ज़े रीश डूल नहीं कर रहे। हमने बड़ी मुश्किल से इमरान खान बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए डयाला जेल से कहा कि दहशत गर्दी का खात्मा किया था जिसमें हमारे पाक फौज की बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आवाम की 70,000 जानें गई। लेकिन मौजूदा हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना चोरी का माल बचाना, अपने मुकदमात ख़त्म कराने और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए खुद मुल्क के लिए रिस्क बन चुके। और इनके साथी खुद जिन्होंने अख्तर मैंगल ने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद दी था, वो इनको साथ छोड़ गया। उन्होंने कहा मैं कठपुतली नहीं बन सकता, इस मुल्क में रबड़ स्टैम्प की तरह चलाया जा रहा है। मैं अख्तर मैंगल ने ये कहते हुए असम्बली में रिजाइन दे दिया कि ये हुकूमत इक़्तिदार के नशे में धुंध होकर बलूचिस्तान और केपी के संजीदा हालात से भी आंखें चुरा रही है, चश्म पोशी कर रही है। और मैं ऐसी असम्बली जो रबड़ स्टैंप हो उसमें बैठना भी बेहतर नहीं समझता और अभी तक वो अपने इस्तीफे पर कायमो दाइम हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी ने महमूद हाजकज़ई को कहा था कि आप हुकूमत से मुज़ाकरत करने हैं करें, लेकिन उनसे मुज़ाकरत करें जिनके पास कुछ इख्तियारात हैं। ख्वाजा अब नवाज शरीफ
کے قریبی حلقے چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ حکومت کچھ عرصے کی مہمان ہے اور اس کا جانا ٹھہر گیا، اسے زبردستی آگے لے جاتے ملک کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، لہٰذا نواز شریف چاہتے ہیں صلح ہو جائے، لیکن خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار، عثمان ڈار کی والدہ سیالکوٹ سے الیکشن ہوا، شگاف ہار گئے، سیالکوٹ کی امام نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، ووٹ ہی نہیں دیا۔ وہ جب ان سے کہتے ہیں کہ ملک کی اکانومی بڑھال ہو گئی، کہتے ہیں 9 مئی کا سوال کرو، 9 مئی کا سوال کرو، اور کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں کرنے، جبکہ ان کے ہی روحانی قائد نواز شریف کی رضامندی پر ہی مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما رابطے میں ہیں۔ اور اسی طرح احسن اقبال بھی کہتے ہیں کہ پہلے یہ معافی مانگے اور 9 مئی کی، بندہ پوچھے 9 مئی سے آپ کا کیا واسطہ؟ آپ کی تو حکومت نہیں تھی، وہ تو نگران حکومت تھی، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے مسلم لیگ نون نے جس نے 9 مئی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ خود عمران خان بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سی سی فوٹیج لائی جائے اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اس سے بڑا اوپن کوئی بھی لیڈر کیا کہہ سکتا ہے؟ لیکن کیا مسلم لیگ نون جو 1998 میں سپریم کورٹ پر جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر لاہور سے جتھے بھیج کر حملہ کیا تھا، اس کی معافی مانگیں گے؟ کیا جسٹس قیوم سے جو ٹیلی فون کر کے شہید بے نظیر بھٹو کو سزا کا کہا تھا، کیا اس کی سزا مانگیں گے؟ کیا اس کی معافی مانگیں گے؟ کیا ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، شیخ عظمت، چیف جسٹس سابق گلزار اور دیگر ججان کو عدلیہ کی توہین بار بار کرنے پر، جے آئی ٹی کی توہین کرنے پر، باہر سے ملک پیسے لے جانے پر مسلم لیگ نون معافی مانگے گی؟ کیا ضیاء الحق کی گود میں پلنے پر، غیر جماعتی الیکشن کروانے پر مسلم لیگ کے نون کے صدر نواز شریف، خواجہ آصف اینڈ کمپنی معافی مانگیں گے؟ کیا مشرف کا آرمی چیف کا 12 اکتوبر 99 میں جہاز اغوا کرنے کی کوشش کرنے پر کیا معافی مانگیں گے؟ کیا مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے مسلم لیگ نون بما اہل و عیال سعودی عرب گئی، اس کی معافی مانگے گی؟ کیا قمر جوید باجوہ سے ڈیل کر کے نواز شریف دوبارہ لندن چلے گئے علاج کی غرض سے اور 4 سال ملک میں نہیں ہے، کیا معافی مانگیں گے؟ کیا 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے پر نواز شریف معافی مانگیں گے؟ کیا ان کی تو بقول اور تقریباً صحافیوں کی اکثریت ہارون رشید صاحب کہ 17 سے 20 سیٹیں بھی نہیں ہیں اور حکومت بنائے بیٹھے ہیں، اس کی معافی مانگیں گے؟ کیا بار بار عدلیہ اور میں حملہ کرنے کی معافی مانگیں گے؟ نہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے متضاد بیانات انہیں اور متنازع کر رہے ہیں۔ وہ صاف کہتے ہیں، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، مولانا فضل الرحمان نے، انہوں نے کہا یہ خود مختار اور آزاد اسمبلی نہیں ہے، یہ اشاروں پہ چل رہی ہے، یہ ربڑ سٹیمپ ہے، میں اس حکومت کا ساتھ نہیں دوں گا۔ لیکن حکومت سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، صادر زرداری صاحب سے بھی ملے، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی مولانا فضل الرحمان ملے، پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے صاحب چھپتے بھی نہیں، صاحب جاتے نہیں۔ حمداللہ، حافظ حمداللہ جو مسلم JUI جمعیت علماء اسلام کے رہنما، وہ کہتے ہیں کہ مولانا نے کہہ دیا یہ حکومت اشاروں سے چلتی ہے، یہ ڈمی حکومت ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی، لیکن ہم حکومت کے خلاف احتجاج اکیلے کریں گے، پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بھائی آپ کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہی نہیں ہے۔ اگر تحفظ آئین جماعت کے ساتھ، محمود چکردی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نہیں کرو گے تو آپ تو حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے۔ لہذا مولانا صاحب کا سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں نا میں حکومت کے ساتھ جاؤں گا، جبکہ مذاکرات بھی کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ مجمع کریں، جلسہ کریں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی نہیں ہوتا، انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کے 4 لوگ بھی اکٹھے ہوں تو انہیں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے۔ کیا ناظرین، اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں اس پارلیمنٹ سے مایوس ہو چکا ہوں
یہ اس کے فیصلے باہر سے آتے ہیں، قانون سازی بھی ہم اسمبلی والے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ربڑ اسٹیمپ ہے۔ لیکن میں حکومت پی ٹی اے کے ساتھ بھی نہیں ملوں گا اور موومنٹ بھی نہیں چلاؤں گا، اکیلے سے کراؤں گا۔ ابھی تک وہ موومنٹ نہیں چلا سکے، اور جب عمران خان کی حکومت تھی 13 جماعتیں مل کے پی ڈی ایم کی چلاتے تھی۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا القادر یونیورسٹی، جہاں 90% طلبہ فری تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بریت کا، اپنی بے گناہی کا درخواست دی تھی، اور جج صاحب آج اس کا حکم فرمائیں گے۔ آئینی اور قانونی کے مطابق وہ ایک گھریلو خاتون تھی، ان پر القادر یونیورسٹی، یا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جس کو کہتے ہیں، 1% بھی چانس نہیں کہ انہیں اس میں رکھا جائے، انہیں بری کرنا ہی ہوگا۔ لیکن احتساب اور نیب پر بہت سارے خدشات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کرتے، اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ چاہے دہشت گردی کے جج ہوں، ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے شہزاد ملک صاحب سابق ہو، ان کے حکومت ٹارگٹ کر لیتی ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیتی ہے۔ شاید اسی لیے عمران خان کہہ رہے تھے ہم نے جب بھی باہر آنا ہے عدالتوں سے اور عوامی طاقت سے آنا ہے۔ ناظرین، آج گزشتہ روز اسلام آباد میں بابر ستار جنہوں نے بڑے بولڈ فیصلے لیے اور پوری قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے کہ اس ہوس کے دور میں، اس انتقام کے دور میں ان کے فیصلے مشعل راہ ہیں، آج ان کی عدالت میں ایک فیضان نامی شخص کی بازیابی کا کیس تھا، جس پر بابر ستار نے کہا، اسلام آباد پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فیضان کو بعض ادارے اٹھا کر لے گئے ہیں، آپ ادارے جو اٹھا کر لے کے گئے ہیں فیضان کو، ان پر بعض اداروں پر الزام ہیں، کیا آپ نے اس ادارے سے رابطہ کیا؟ جس پر نام لے کر بابر ستار جسٹس صاحب نے کہا، استغفار کیا، جس پر پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے کہا ہم نے وزارت دفاع سے رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی علی ناصر نے کہا کہ ہم نے رابطہ اداروں سے بھی کریں گے، وہ وزارت دفاع کے نہیں بلکہ براہ راست وزیر اعظم کے متحد ہیں۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے۔ یہ ریمارکس ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کے جاری ہے۔ انہوں نے کہا شہریوں کے تحفظ کی پہلی ذمہ داری پولیس کی ہے، اگر آپ ناکام ہو گئے تو وہ عدالتوں کے پاس آئیں گے۔ جسٹس بابر ستار کے یہ الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو مغوی کو، فیضان کو بازیاب کرانے کے لیے پیر تک کا وقت دیتا ہوں، اور آئندہ سماعت پر حتمی رپورٹ کے ساتھ پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو انہوں نے کہا استدعا کی کہ پیر کی بجائے آئی جی اسلام آباد نے منگل تک کا وقت دے دیا جائے۔ آئی جی اسلام آباد کی استدعا، تو جس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر پولیس کو کسی سے بھی معاونت کی ضرورت ہو تو لے سکتی ہے۔ جسٹس بابر ستار، عدالت نے کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، اس موقع پر بابر ستار نے کہا گھر میں ڈالے آتے ہیں، بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، ایس ایچ او سمیت کسی کو علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ سب کس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ سلسلے کو رکنا ہوگا، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، اگر کسی نے جرم کیا اسے گرفتار ہو۔ ناظرین، ستمبر میں اگر آج القادر میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ان کو باعزت بری کر دیا جاتا، بریت کے بعد تو عمران خان کو باہر آنے سے دنیا کی کوئی طاقت بادی النظر میں نہیں روک سکتی، ماں سوائے سکہ شاہی، دکہ شاہی اور مسلم لیگ کا فرمائشی پروگرام ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی نے ڈیالہ جول میں کہا، جیل سے آج پیغام دیا، عوام 8 ستمبر کے اسلام آباد کے جلسے کی تیاری کرے، اب ظلم کا خاتمہ ہونے والا اور قانون کا اور جمہوریت کا سورج طلوع ہو کے رہے گا، اور اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ تمام حالات ہیں جنہیں بڑے تحمل اور بردباری سے آپ تک پیش کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں صحافت اتنی آزاد ہے جتنے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، آنکھیں باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر
اسے کسی مد مقابل باکسر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔